लाहौर से आप मुल्तान जाएं, मुल्तान से आप रहीम यार खान जाएं, रहीम यार खान से आप सक्कर जाएं, और फिर हैदराबाद से कराची जाएं, आपको हर जगह पे मोटरवे मिलती है। इधर से डेरा इस्माइल खान से लेके बलोचिस्तान, कोयटा, ये वहां तक आपको मोटरवे मिलती है। गवादर से लेके आपको कोयटा तक मोटरवे मिलती है। वहां पे हाईवे आपको मिलती है जो कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने कभी बनानी तो दूर की बात है, सोची भी नहीं। और भी ये जो गिलगित है, गिलगित से लेके आप स्कर्दू जाएं, वहां से 50 अरब रुपए खर्च करके बेहतरीन सड़क मुकम्मल हो चुकी है। ये तो तारीख नई रकम हो रही है, नई तारीख रकम हो रही है। पता नहीं ये कौन से नए पाकिस्तान की बात करते थे। नया पाकिस्तान तो ये है जिसकी ना सिर्फ हमने बुनियाद रखी बल्कि पाया तकमील तक पहुंचाया, और मोटरवेज के जाल बिछाए, मेट्रोज और ऑरेंज लाइन बनाई है। शहबाज साहब ने जो मेट्रो जो बनाया है, ऑरेंज लाइन बनाई है, बेहतरीन काम किया है। यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ से मेट्रो भी आपके पास से गुजर रही है और ऑरेंज लाइन भी आपके पास से गुजर रही है। बताएं और क्या चाहिए। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया मुस्लिम लीग नून ने, लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। शहबाज साहब ने बिल्कुल सही दास्तान बताई आपको कि किस तरह से जो है वो हमने कहा, मैंने कहा मीटिंग में फैसला हुआ, मैंने कहा 5 साल में लोड शेडिंग खत्म होगी। अल्लाह का करना हुआ कि हमने 3 साल में कर दी, लेकिन कमिटमेंट मैंने इन सब की, ये मुझे कहने लगे, शहबाज साहब कहने लगे नहीं वोट नहीं मिलेगा, आप 1 साल कहें। मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब 1 साल में नहीं होना ये, चले फिर 2 साल कह दें। मैंने कहा 2 साल में भी नहीं होना तो फिर 3 साल कह दें। 3 से मैंने कहा नहीं, मुझे 5 ही कहने दें, कोशिश करेंगे हम, पहले कर लें तो अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है कि कहा 5 साल था, कर दिया 3 साल में। लेकिन ये मुमकिन नहीं था भाई। शहबाज साहब की जाती मेहनत अगर शामिल ना होती तो लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म करना मुमकिन नहीं था। और शहबाज साहब ने बहुत अच्छी बात की है जो ख्वाजा साद रफीक को दाद दी है कि ये वहां पे जो है वो इन्होंने रेलवे ट्रैक बिछाया वहां पे। इनको भी शाबाश के इतनी कम मुद्दत में रेलवे ट्रैक बिछाया, और माशाल्लाह ये इसको तरक्की कहते हैं, इसको नया पाकिस्तान कहते हैं। दहशतगर्दी हमने खत्म की, वरना तो आप जानते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी का क्या आलम था। रोज बम धमाके होते थे, रोज, और कभी लाहौर में हो रहे हैं, कभी कोयटा में हो रहे हैं, कभी पिशावर में, कभी कराची में, कहीं आप जानते हैं भाई, जानते हैं आप अच्छी तरह से। और फिर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया, इंक्लूडिंग कराची। ये शहबाज साहब बैठे हैं, पूछे, सबसे पूछते हैं, मुझे पूछे, सबसे पूछे, किसने पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बनाई? ये शहबाज शरीफ साहब यहां बैठे हुए और इनकी टीम ने। अस्पताल किन्होंने बनाए? इन्होंने अस्पताल बनाए, और बेहतरीन अस्पताल बनाए, ऐसे अस्पताल कि उसके स्टैंडर्ड के अस्पताल यहां लंदन में भी मुश्किल से देखने में मिलते हैं, ऐसे अस्पताल। इसको कहते हैं नया पाकिस्तान, ये है नया पाकिस्तान। लेकिन अब देखें सितम, देखें हालात का कि 2000 के इलेक्शन आए, चोरी कर दिए गए, और नए पाकिस्तान के नाम पर नाअहल, नालायक खलंडरों का टोला वो उसको यहां पे आके पाकिस्तान के सर पे बिठा दिया गया, और इमरान खान को 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। और जिसने नाम तो नए पाकिस्तान का लिया, लेकिन पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। ये है असल हाल ये है। स्टॉक मार्केट जमीन बोस हो गई, पाकिस्तान के कर्जे 42,000 अरब तक बढ़ा दिए, और सर्कुलर डेट 2800 अरब पर पहुंच गया है। और डॉलर देखें, डॉलर, ये शख्स था, डॉलर 100 रुपए, 105 रुपए का था, आज 180 का डॉलर हो गया है, 180 रुपए का। और आज पाकिस्तान
کہ اندر महंगाई اور غربت ہے, اندر غربت اور महंगाई ہے اور باہر سفارتی تنہائی ہے. یہ عالم ہے پاکستان کا. سبز پرچم کی عزت کا حال یہ ہے, سبز پرچم کی عزت کا عالم یہ ہے کہ $1 بلین کے لیے بھیک مانگنے کے لیے کشکول لے کے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کو بے توقیر کر دیا ہے, بے عزت کر دیا ہے انہوں نے, بے عزت. اور یہ ڈار صاحب بیٹھے ہیں, کل ہی ان سے بات ہو رہی تھی. چائنا نے ہمیں لون دیا ہوتا بڑا پرانا, اور وہ ہر سال رینیو ہوتا تھا. کتنا تھا؟ $1 بلین. میں نے ڈار صاحب سے کہا, میں نے کہا ڈار صاحب ہر دفعہ میرا چین کو نہیں دل کرتا کہ میں, چین ہمارا بہت دوست ہے, لیکن میں اپنے دستکوں سے ہی نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس کو رینیو کر دیں, لون کو ایکسٹینڈ کر دیں. برائے کرم آپ ذرا تھوڑا سا نکالیں خزانے سے پیسہ, یہ لون پے کر دیں. تو ڈار صاحب کہنے کہ یہ فارن چینج ہے, ہمارے ریزرو میں کمی آ سکتی ہے. میں نے کہا آتی تو آ جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا, پیسے آپ ادا کریں. ہم نے وہ پیسے ادا کر دی, بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس, اور ہم نے, میں نے کہا میں خط نہیں لکھ سکتا, اپنے دستخط نہیں کر سکتا کہ جناب یہ $1 بلین کا لون آپ مزید ایکسٹینڈ کر دیں. میں نے کہا میں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی نہیں لکھتا, مانگنا تو درکنار ہے, میں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی نہیں لکھنا چاہتا, آپ ادا کریں. الحمدللہ انہوں نے $1 بلین دیا, ادا کیا. ہم نے چائنا کا شکریہ ادا کیا. IMF کے پروگرام کو خدا حافظ کہا. یہ کہتا ہم IMF کے پاس جائیں گے, جانے سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا. خیر صاحب نے ٹھیک کہا کہ پتہ نہیں شاید 100-150 خودکشی کرنے والی رہتی ہے اس کی. تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب کرے گا خودکشی. کرتا بھی نہیں ہے, دیکھیں اس میں بھی یو ٹرن لے جائے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل اپنا پاکستان کو بے توقیر کر دیا ہے. سیکورٹی کونسل میں پاکستان کی کرسی تک نہیں رکھی جاتی. بھائی عالم یہ ہو گیا ہے, ایک لیڈر فون کرتا ہے, ایک لیڈر فون کرتا نہیں ہے, اور دوسرا لیڈر فون سنتا نہیں. اور پھر یہاں پہ اپنا سبز پاسپورٹ کی عزت کا عالم یہ ہے کہ کوئی ملک جو ہے نا ہمارے جہاز کو ضبط کر لیتا ہے, اور کوئی ہمارے ہوٹل پہ قبضہ کر لیتا ہے. اور PIA کا آپ نے حشر دیکھ لیا کہ PIA اب دنیا میں جا ہی نہیں سکتا, اور PIA کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں پر بات کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے PIA کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, ملک کی ایئر لائن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے, کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کا پورا حساب ہونا چاہیے, اور ان کے حکومت کے اس وزیر اعظم کا بھی, اور اس پورے ٹولے کا پورا حساب ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں افغانستان ہمارے ساتھ والا ملک ہے, اور وہاں آپ کو کٹ پتلی کہا جا رہا ہے. عمران خان آپ کو کٹ پتلی کہا جا رہا ہے. امریکن ٹیلی ویژن آپ کو اسلام آباد کے میئر سے بھی کم تر بتا رہا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ ایسے ہی جیسے اسلام آباد کا میئر ہوتا ہے. بھائی یہ پاکستان کا آپ نے ہی حشر کر دیا ہے. خوشحالی آپ نے بند کر دی ہے, بدحالی کھول دی ہے آپ نے, ترقی بند کر دی ہے, تنزلی کھول دی ہے آپ نے, اور امن بند کر دیا, بدامنی کھول دی ہے آپ نے, اور زندگی بند کر دی ہے بلکہ تنگ کر دی ہے, اور موت کھول دی ہے آپ نے. آج وہ کروڑوں عوام جو بالکل تباہی کے کنارے پہنچ چکے ہیں, جن کے لیے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا اب ممکن نہیں رہا, وہ کہاں جائیں, کدھر جائیں, کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ اور گرم پانی میں سوکھی روٹیاں بھگو کر بچوں کو کھلانے والا باپ کس سے فریاد کرے؟ سنا ہوگا آپ نے بھی سوشل میڈیا میں, میں نے بھی سنا, باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بتا رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو صبح کے وقت, صبح اسکول جانے سے پہلے رات کی روٹیاں نمک اور تھوڑی مرچیں ڈال کے گرم پانی میں ان کو گھول کے میں ان کو اپنا ان کو کھلائی, اور تاکہ وہ اسکول چلے جائیں. مجھے بتائیں کہ یہ عالم ہو گیا ہے ملک کے اندر. اس بیمار بچے کی ماں کدھر جائے؟
جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، کدھر جائے؟ کیا کرے؟ اور وہ لاچار باپ کدھر جائے جس کے پاس اسکول کی فیسیں نہیں ہیں، بچوں اور ان کے بچوں کی کتابوں کے پیسے نہیں ہیں، اور کسی کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، بچوں کو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے۔ میں نے ایک اور بہت ہی افسوسناک منظر دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ وہ والدہ رو رہی ہے اپنا منہ چھپا کے، اور جو ہے اس نے دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانپا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2-3 بچے، ماں کو کہتی ہیں امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہتی نہیں میں رو تو نہیں رہی۔ نہیں آپ رو رہی ہیں، امی آپ مت روئیں، ہم نے آپ سے، ہمیں بھوک نہیں لگی ہوئی، بھوکے بچے ہیں، وہ بھوکے بچے ہونے کی وجہ سے ماں رو رہی ہے، امی آپ نہ روئیں، ہمیں بھوک نہیں لگی، ہم ٹھیک ہیں، ہمارا پیٹ بھوکا نہیں ہے۔ اب بتائیں، سننے والا بھی رو پڑتا ہے، اس کے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ عالم ہو چکا ہے پاکستان میں۔ مجھے بتائیں، آج آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 20-25 ہزار روپیہ کمانے والا بندہ جو ہے، یا کم سے کم تنخواہ لینے والا بندہ تو 15-16 ہزار کی تنخواہ لیتا ہے، کیسے گزارا کرتے ہیں؟ 15-16 ہزار روپے تنخواہ لینے والا کیا گزارا کر سکتا ہے؟ لوگ بھوکے سو رہے ہیں، اور کسی کے پاس ہے، حکومت کے پاس ہے، عمران خان کے پاس ہے، غریبوں کی آہوں اور سسیوں کا جواب ہے اس کے پاس؟ کسی کے پاس ہے یہ جواب کہ کروڑوں لوگ بے روزگاری کا کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ یہ لاکھوں لوگ جو گھر ہیں ان کی پریشانی کا کوئی جواب اس کے پاس ہے؟ عمران کے پاس؟ یہ آٹے اور چینی کے لیے لوگ لائنوں میں لگتے ہیں، تو ان ماؤں کی آنسوؤں کا جواب ہے جو بیچارے لائنوں میں جا کے آٹا اور چینی خریدتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ یہ کس کے پاس اس کا جواب ہے کہ جب آپ کا بجلی کا بل قہر بن کے آپ پہ گرتا ہے تو کسی کے پاس ہے جواب اس کا؟ کسی کے پاس جواب ہے کہ پٹرول اور قیمتوں میں اتنا اضافہ کیوں کر دیا گیا جبکہ باہر پٹرول سستا ہو رہا ہے، پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے؟ بھئی مجھے قوم کو جواب چاہیے ان چیزوں کا۔ ہم کس سے جواب طلب کریں تمام سوالوں کا؟ کیا یہ قوم ان پریشانیوں سے جو گزر رہی ہے، کسی کو پتا ہے، عمران کو پتا ہے کہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ؟ اور ان لوگوں نے تو آپ کے بچوں کی خوشیاں اور ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹیں تک چھین لی۔ آپ کے جو آپ کو آج جہاں آپ یہاں سب آئے ہوئے ہیں، یہ سوال آپ کے ہر ایک کے ذہنوں پہ ہونا چاہیے، ہر ایک کے ذہن میں، ہر ایک کے دماغ میں سوال ہونا چاہیے کہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ آج پورے پاکستان کے عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں، تو یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ابھی جو خواجہ صاحب کے والد گرامی نے تو پاکستان بننے کے بعد اپنی جان قربان کی، لیکن جس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہمارے بڑوں نے جب اپنے گھر بار چھوڑے تو خاندان کے افراد تو پورے تھے، لیکن پاکستان پہنچے تو گھرانا آدھا رہ گیا تھا، آدھے لوگ اللہ کو پیارے ہو کے شہید کر دیے گئے؟ اور کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی اور معصوم بچوں کو تلواروں کی دھار پر تڑپتے دیکھا تھا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو کٹتے ہوئے دیکھا تھا، بیٹیوں کی عصمتوں کو لوٹتے ہوئے دیکھا تھا؟ یہ وہ پاکستان نہیں ہے، یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے یہ قربانیاں دی تھی۔ آپ کے اور میرے بڑے بھی پاکستان آئے تھے، بہت سارے جو پاکستان آئے تھے، ہمارے بڑے بھی پاکستان آئے تھے، تو بھائی کیا ہوا آج پاکستان تباہی اور بربادی کی دلدل میں کیوں دھنس گیا؟ لیکن اس کا جواب بہت سادہ ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ ہے جو میں آپ کو کام کی بات بتانے لگا ہوں۔ جواب ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اس لیے ہوا کہ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلا۔ یہ قانون تو نہیں ہے، لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ معاملہ چلایا گیا۔ یہاں ووٹ کو عزت نہیں ملی، خواجہ آصف کی باتیں درست ہیں،
یہاں ووٹ کو پہلی دفعہ ووٹ کو عزت دو کا آج نام لیا جا رہا ہے، لیکن اگر پہلے کیا ہوتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے. یہاں آئین کی تابع داری نہیں ہوئی، حلف کی پاسداری نہیں ہوئی، عوام حق کے حکمرانی سے محروم رہے. آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ کا کوئی حکومت لانے میں اور گرانے میں کوئی کردار کبھی نہیں رہا. سب ایک دو چار مرتبہ رہا ہوگا، لیکن ان کو بھی چلتا کیا گیا. آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا، اور عوام کی رائے پر کسی اور کی رائے کا قبضہ رہا، اور قانون موم کی ناک بنا رہا، اور ریاست کے اوپر ریاست چلتی رہی، اور یہاں پر آزادی رائے پر قدغن لگی رہی، اور آئین سے بار بار، جمہوریت سے بار بار، اور ملک سے بار بار غداری ہوتی رہی. یہ ہیں وہ سوالات کے جواب جو آپ کو ہر شخص بیٹھا ہوا جو اس اجتماع میں اس کو یاد رکھنے چاہیے. یہ ہیں وہ اسباب جو آپ کو کبھی نہیں بھولنے چاہیے. لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسائل کا حل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور بشرطے کہ ہمارے 74 سال کے جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اس سے سبق سیکھ کر تاریخ کی جو سمت ہے اس کو درست کیا جائے، اور ہم سب تاریخ کی سمت میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہوئے، درست سمت میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے. یہ ہے اس کا حل، اور اس کے بغیر دوسرا حل نہیں ہے. یہ سب سے بڑا حل یہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ آپ کی رائے کو روکیں، RTS بند کریں، الیکشن چوری کریں، ووٹ آپ کا لیکن کسی اور کے بکسے میں ڈال دیں. یہ نہیں چلے گا. تو جو قوم اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی تو اس کا حال کبھی نہیں سنورتا، تو نہ اس کا مستقبل سدھر سکتا ہے. آج ہم ایک اصول پہ کھڑے ہو گئے تو حضور یہ آپ کو اب مصمم ارادہ کرنا پڑے گا کہ یہی ہمارا راستہ ہے، اور اسی میں ہم چلیں گے، اور اسی سے ہم کھویا ہوا وقار حاصل کریں گے چل کر.